अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लें जी, इलेक्शन रोकने की साजिश तो हो गई है नाकाम, लेकिन अब एक नई साजिश की तैयारी है और वो साजिश है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोकने की साजिश। ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, आज के प्रोग्राम में ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये भी शेयर करेंगे कि एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दिन रात एक ही राग लाती थी, अभी करा लो इलेक्शन, घंटे में करा लो इलेक्शन, 2 दिन में करा लो इलेक्शन, आज ही करा लो इलेक्शन, करते करते अचानक इलेक्शन से भागना क्यों शुरू हो गई है, उनकी हिकमत अमली क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो गया है, लेकिन निगरान वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ी हो गए हैं। उनके मुस्तफ़ी होने के पीछे क्या राज है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर से पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी एक अच्छी खबर से, क्योंकि हमारी वैसे कोशिश यही होती है कि हमारा जो प्रोग्राम है अगर कोई अच्छी खबर मौजूद हो तो उसी से आगाज़ उसका किया जाए, ज़रा बरकत रहती है ज़रा। तो रात को जनाब पेट्रोल के नए नर्ख आ गए, पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में रद्द-बदल हुआ और तकरीबन चारों अक़साम जो हैं फ्यूल की, उनमें कीमतों में हो गई है कमी। पेट्रोल का जो पुराना नर्ख था वो 281 रुपये 3-4 पैसे था, उसको कम करके कर दिया गया है 267 रुपये 3-4 पैसे, और ये कमी हुई है 14 रुपये की। और जो हाई स्पीड डीजल था उसकी कीमत जो थी वो 289 रुपये 7-1 पैसे, और अब वो हो गई है कम होके 276 रुपये 2-1 पैसे। ये तकरीबन 13.5 रुपये की कमी इसमें हुई है। तीसरा जी केरोसिन ऑयल, उसकी जो कीमत थी वो 201 रुपये और 16 पैसे थी, और अब वो कम होके 191 रुपये 2 पैसे हो गई है, और ये मनफी जो कीमत इसकी कम हुई है वो 10.14 हुई है, यानी कि 10 रुपये 14 पैसे। और जो चौथे नंबर पे है लाइट डीजल ऑयल, उसकी कीमत जो थी वो 175 रुपये 93 पैसे थी, जो कि अब कम होकर 164 रुपये 64 पैसे हो गई है, और ये तकरीबन 11.5 रुपये की कमी इसमें भी हुई है। तो चलें, कुछ तो कमी हुई और कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिला, वरना तो पेट्रोल आपको पता है वो 350 से ऊपर चला गया था। तो अब चलें, ये कोई 250 के रेंज में आ गया हुआ है, तो अब कुछ ना कुछ तो बेहतरी ज़रूर होगी। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। गुज़श्ता रात जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अपना इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया, और वो जो इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है उसके हम आपको ज़रा चंद अहम नुकात बता देते हैं। जो पब्लिक नोटिस है रिटर्निंग अफसरान की तरफ से वो 19 दिसंबर को जारी किए जाएंगे, और जो कागजात नामजदगी उम्मीदवारों के रिटर्निंग अफसरान के पास जो जमा होंगे वो 20 या 22 दिसंबर होंगे, यानी कि 3 दिन तक ये टाइम होगा कागजात नामजदगी जमा कराने का उम्मीदवारों के पास। इसमें मुल्क भर के जितने उम्मीदवार हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के, उन सब के लिए ये इलेक्शन शेड्यूल है। अच्छा, फिर जो उम्मीदवारों के नामों की इशात होगी, यानी कि जिन जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं वो इशात की जाएगी 23 दिसंबर को, और फिर जो उनकी सिक्रूटनी होगी कागजात की, उनकी जांच पड़ताल होगी, और रिटर्निंग अफसरान देखेंगे कि किसके कागजात दुरुस्त हैं किसके नहीं हैं। वो जनाब होगी 24 से लेकर 30 दिसंबर के दरमियान, यानी कि 6 दिन या 7 दिन इसके अंदर लगेंगे। फिर जो रिटर्निंग अफसरान फैसले करेंगे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद, उसकी मुस्तरद होंगे या मंजूर होंगे, उसके खिलाफ जो अपील होगी वो 3 जनवरी को हो सकेगी, और जो अपीलों फिर भी अगर कोई मामला नहीं बनता और बात इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक जाती है तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो उसके पास जो फैसले करेगा वो आखिरी तारीख होगी 10 जनवरी। और फिर जो नज़र शानी शुदा रिवाइज्ड लिस्टें होंगी वो उम्मीदवारों की वो 11 जनवरी को आवेज़ा की जाएंगी, और फिर एक जो मौका होता है उम्मीदवारों के पास कि जो अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहता है वो वापस ले सकता है। उसके वो हो गई 12 तारीख, और 12 तारीख को ही नज़र सानी शुदा लिस्ट भी आवेज़ा कर दी जाएगी, और फिर जब हतमी लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर इंतखाबी निशानात जो हैं उम्मीदवारान को वो 13 जनवरी को जो हैं वो अलाट किए जाएंगे, और फिर पोलिंग डे होगा 8 फरवरी 2024। तो ये जनाब अब लिस्ट आ गई है और इंतखाबी शेड्यूल आ गया है। अच्छा, इस इंतखाबी शेड्यूल आने से एक बहुत अहम चीज़ हुई है जिसका शायद आम आदमी को नहीं पता होता। कानून ये कहता है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए, और इलेक्शन प्रोसेस जो बाकायदा तौर पे कानून की नज़र में शुरू होता है वो उस वक्त शुरू होता है जब ये जो शेड्यूल होता है इलेक्शन का ये आ जाता है। तो इसका मतलब है इलेक्शन शेड्यूल आ गया तो आज से वो
پروسیس یعنی کہ گزشتہ شب سے وہ شروع ہو گیا ہے. تو جب الیکشن پروسیس میں ہو اپنے تو پھر اس کے خلاف اسٹے نہیں ہو سکتا. یہ ایک عمومی جو ہے یہ پریکٹس ہے عدالتوں کی, اور یہ اس کے حوالے سے بہت سارے فیصلے موجود ہیں کہ جب ایک دفعہ الیکشن پروسیس شروع ہو جائے تو الیکشن کو پھر روکا نہیں جا سکتا. تو اب کے بعد جو ہے عدالتوں کے ذریعے الیکشن کے حوالے سے اسٹے لینا جو نہیں ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تو یہ ایک الیکشن کمیشن کا شیڈول جاری تھا. اچھا, اب یہ جو الیکشن تو ایک شیڈول تو جاری ہو گیا, لیکن ساتھ ہی پتہ چلا کہ وفاقی وزیر داخلہ جو سرفراز بگٹی ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں گزشتہ روز. تو ہم نے کہا یار پتہ تو کریں کیا مسئلہ ہو گیا. وزیر داخلہ بڑا امپورٹنٹ بندہ ہوتا ہے ملک کا, اور اس کا اس طرح اچانک مستعفی ہو جانا بہت سارے سوالات کھڑے کرتا ہے. تو ہم نے جب پتہ کیا اور جب ہمیں اس کی وجہ پتہ چلی تو پھر ہم نے اطمینان کا سانس لیا. ہم نے کہا پھر ٹینشن والی کوئی گل نہیں. پتہ یہ چلا کہ سرفراز بگٹی صاحب نے الیکشن لڑنا ہے, اور لازم بات ہے اگر وہ نگران کابینہ میں ہوں گے تو وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے. تو انہوں نے جو ہے گزشتہ روز اپنا استعفیٰ نہیں دیا, یعنی کہ 15 کو جو ان کا منظور ہوا ہے, انہوں نے 13 دسمبر کو استعفیٰ دیا تھا, اور پھر 2 دن تک وہ استعفیٰ وزیر اعظم کے پاس پڑا رہا, اور پھر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گزشتہ شب جو ہے وہ ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. اب سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے آزاد ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں, یا پھر وہ کس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں, یا پھر وہ آزاد الیکشن لڑتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں ان کا کیا فیصلہ ہے. تو بہرحال اس کی یہ وجوہات ہے, اس کی وجہ ہے ان کے استعفیٰ دینے کی. اس میں زیادہ مطلب چمگوئیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب, کہ یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ دھول اڑا رکھی تھی. اور جی خان سب سے پاپولر لیڈر, آج بھی خان پاپولر, یہ بھی خان پاپولر, ابھی الیکشن کرا لیں, گھنٹے میں الیکشن کرا لیں, لگ پتہ جائے گا, یوں ہو جائے گا. اور بڑے بڑے سروے, اور سروے شروع ہوئے سارے 65% سے اوپر سے ہوتے تھے کہ جی 65% اکثریت ہے عمران خان کی. دوسرا آتا تھا وہ ایک نیا سروے اٹھا کے لے آتا تھا, نہیں جی 65% نہیں ہے 70% ہے. تیسرا آتا تھا نہیں جی 75% ہے, 74% ہے. چوتھا آتا تھا نہیں جی وہ 78% ہے, 80% ہے. پانچواں آتا تھا نہیں جی یہ 85% ہے. اور کرتے کرتے کو 98% تک لے گئے اپنے یوتھیے جو ہے. جو کیا بندہ ان کے بارے میں کہ عمران خان کی جو نہیں 98% اکثریت ہے جس فیلڈ کے اندر. لیکن یہ کیا چکر ہے کہ جی اگر اتنی زیادہ اکثریت ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کیوں رائے فرار اختیار کر رہی ہے. اب اچھا, میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. میں نے یہ آج دن کو مطلب ایک جب اپنا ولاگ شیئر کیا تو کسی نے مجھ سے رپلائی میں پوچھا ایک گروپ میں کہ جی آپ غلط خبریں کیوں پھیلا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے کب اسٹے لیا. میں نے کہا بھائی جان وہ اسٹے ہو گیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو پشاور ہائی کورٹ نے تو جو انٹرنل الیکشن ہے پارٹی کے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو روکا ہے, عام انتخابات کے حوالے سے نہیں روکا. تو میں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا. میں نے کہا یار ایک بندے سے میں کیا بات کروں جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں کسی اور معاملے کی بات کر رہا ہوں, لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. ہمیں جو نہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یاد ہوگا میں بہت عرصے سے 1-1.5 مہینے سے آپ کے ساتھ یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میری انر فیلنگ ہے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی الیکشن سے بھاگے گی. اور پھر گزشتہ 2-3 روز سے وہ کھل کے سامنے آ گیا, الیکشن سے رائے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں. جو کچھ انہوں نے کوشش کی وہ جو ہائی کورٹ کے ذریعے وہ ان کی کوشش جو ہے وہ کل چیف جسٹس صاحب نے ناکام بنا دی. تو ابھی بھی وہ یہ کوششیں کیوں کر رہے ہیں, اس کی پیچھے بہت ساری لاجکس ہیں. ایک اس کے پیچھے یہ لاجک ہے جو میں نے آپ سے کل بھی شیئر کی کہ عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے اور باہر ہوتا تھا, مطلب آپ کو پتہ نا بڑے ٹکٹ مہنگے شنگے بیچا کرتے تھے. تو وہ اب کہانی ہے کوئی نہیں. تو عمران خان کہتے ہیں اچھا پھر میں اندر ہوں تو پھر باقی کیوں پیسے کمائیں بھائی. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جی سوشل میڈیا اور چیز ہوتی ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. الیکشن لڑنا ایک پورا کام ہوتا ہے, پوری سائنس ہوتی ہے, اس میں کروڑوں روپے بھی لگتے ہیں. آپ کو ہزاروں ورکر چاہیے ایک حلقے میں الیکشن کمپین چلانے کے لیے, اور پولنگ ڈے پر بھی آپ کو سینکڑوں ورکر چاہیے جن کو آپ نے پولنگ ایجنٹ بنانا ہوتا ہے. تو گراؤنڈ پر پاکستان تحریک انصاف کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی. نہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا, نہ ہمیں کوئی ان کا امیدوار ابھی تک نظر آ رہا ہے, نہ انہوں نے اپنے پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کوئی درخواستیں مانگی ہیں. یعنی کچھ بھی نہیں ہے گراؤنڈ میں. یعنی کہ پی ٹی آئی بالکل فارغ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. پھر اگلی وجہ کیا ہے, جو اصل وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اچانک انہوں نے پالیسی بدلی اور انہوں نے وہ الیکشن سے دائیں بائیں ہونا شروع کر دیا اور بھاگنا شروع کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کسی صورت میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں الیکشن نہیں چاہتی. اور تحریک انصاف تو لی ہوئی ہے بندیال صاحب ٹائپ کا دور کی, کسی ثاقب نثار کے دور کی, کسی آصف سعید کھوسے کے دور کی, جیسے وہ کسی گلزار کے دور کی. اب وہ پہلے والی بات کہاں. اب ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ ماں مر گئی جی روٹی چوری نال دیندی سی.
تو اب یہ سچویشن اب قاضی فائز صاحب تو دیکھتے قانون اور آئین کے مطابق وہی پی ٹی آئی گئی کہ جی الیکشن، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 8 فروری، وہی پی ٹی آئی بھاگی الیکشن سے، تو اس نے کان سے پکڑ لیا، انہوں نے کہا نسٹ نہیں میں دینا، 8 فروری نہیں ہوئے گا الیکشن۔ تو وہ اب قاضی فائز صاحب تو نے وارہ نہیں کھاتا، عمران خان صاحب تو الزام تو دوسروں پہ لگاتے ہیں نا، اصل میں وہ خود امپائر کے بغیر نہیں کھیل سکتے۔ تو اب یہ ساری ان کی کوششیں کہ کسی طریقے سے چاہے اس کے لیے کوئی پٹیشنیں کرنی پڑیں، چاہے قانونی چیز اختیار کرنی پڑے، چاہے ملک میں نارکی پھیلانی پڑے، اور مطلب ہم تو یہ بھی کہتے ہیں اور یار لوگ بھی کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ پی ٹی آئی والوں کی پوری مدد بھی کرتی ہے ٹی ٹی پی والے، ان کے ہزاروں ووٹ بھی انہوں نے بنوائے ہوئے ہیں، ان کے یہاں پہ انہوں نے شناختی کارڈ بھی بنائے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ان چیزوں کو بھی الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے۔ تو کسی بھی طرح چاہے کوئی بدامنی پیدا کر کے، چاہے کوئی کیوس پیدا کر کے، چاہے کوئی قانونی بحران پیدا کر کے کسی بھی طریقے سے الیکشن کو لیٹ کیا جائے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ سے آگے اس کو لے جایا جائے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے سینیارٹی لسٹ کے مطابق بننا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، آپ کو پتہ ہے جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ نگرانی کا کام بہت ہی احسن طریقے سے دینے کا اعجاز رکھتے ہیں، ان کی تو یہ خاصیت ہے۔ تو وہ پی ٹی آئی کو تو بڑے، آپ کو پتہ ہے بڑے ان کے ساتھ لائل ہیں، اور جو بھی ان کے معاملات ہیں مجھے وہ یاد ہے، وہ بار بار اپنے بلاگ میں ذکر کرتا ہوں 25 مئی والا، کہ جب سپریم کورٹ نے کہا جی سارے رکاوٹیں ہٹا دی آنے جو عمران خان کو، جسٹس اعجاز الاحسن وغیرہ نے، تو پھر جب وہ آنے دیا تو پھر وہ وہاں جہاں پہ سپریم کورٹ کا حکم تھا وہاں پہ نہیں کہ عمران خان جی چوک کی طرف چل پڑے، توہین عدالت کی درخواست کی جو دائر کی وزارت داخلہ نے، تو وہ دبا کے بیٹھ گئے، اور جب پی ٹی آئی وہاں پر پہنچی ان کے وکیل فیصل چودھری وہ بولنے لگے تو جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ہم ہیں نا، آپ کیوں بول رہے ہیں، یعنی کہ وہ تو پی ٹی آئی کی وکالت کرتے ہیں، اب پی ٹی آئی کی وکالت کرنے والا بندہ چیف جسٹس بن جائے تو پھر ہی پی ٹی آئی کو الیکشن وارا کھاتا، اس کے بغیر تو پی ٹی آئی کے پلے کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تو اب ان کی کوشش یہ ہے کسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے یہ اکتوبر تک چلا جائے، 24 اکتوبر تک غالباً ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، لیکن یہ کوششیں وہ اپنی کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکشن یہ ملتوی کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی، اب تو الیکشن شیڈول بھی جاری ہو گیا۔ اچھا اب جو ہے یہ اگر سارا کچھ ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے، اب انہوں نے تو یہ بھی پروگرام بنایا تھا، انہوں نے تو عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے ریفرنس بھجوا تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مسئلہ کیا تھا کہ کل یہ چیف جسٹس بنے گا، تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیف جسٹس بنے، تو عمران خان وزیر اعظم تھا، انہوں نے ریفرنس بھجوایا، صدر اپنا علوی تھا اس نے ریفرنس آگے ان کو بھجوا دیا، آگے جج اپنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جناب جسٹس قاضی فائز اور ان کی اہلیہ کو بلا کے چنگا حکومت خراب کرنے کی کوشش کی، آگے سے جناب باجوہ صاحب چیف تھے، ڈی جی آئی سے فیض تھے، پھر بھی جسٹس قاضی فائز صاحب کو چیف بننے سے نہیں روک سکے۔ تو اگر وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو چیف جسٹس بننے سے نہیں روک سکے تو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ وقت کس نے دیکھا جی، ان کے خلاف بھی میرے خیال ہے کچھ ہیں کمپلینٹس وغیرہ، تو کل کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جناب معاملہ ہے کہ یہ ایک الیکشن سے وہ اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس اپنا ہوگا تو وہ الیکشن لڑیں گے، اس سے پہلے یہ آپ دیکھ لینا یہ الیکشن ہوگا، انہوں نے دھاندلی کا شور مچانا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے، میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا نا کہ فرشتے بھی آ کے الیکشن کریں گے تو پی ٹی آئی نے پھر بھی نہیں ماننا کیونکہ انہوں نے ہاتھ جانا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا جی اب ایک نئی گیم پلاننگ، پہلے تو یہ کیوس پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، تو اب ایک نئی پلاننگ ہمارے علم میں آئی ہے ذرائع کے مطابق کہ جناب اب یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جی نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ بس جی نہیں بنے گا، آپ ہمارے سے شرط لگا رہے ہیں، بڑے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا چونکہ ذمہ داروں میں بھی جو ہوتے ہیں وہ ہمدردیوں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو میں نے کہا یار کیوں نہیں بنے گا الیکشن وزیر اعظم نواز شریف؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ دیکھیں وہ جو اس کی نیالی تھی تو وہ پھر ہو گئی تھی۔ میں نے کہا یار وہ تو قانون بدل گیا ہے، اور جن کیسز میں سزا ہوئی تھی وہ بری ہو گئے ہیں، جس کیس میں وہ نااہل ہوئے تھے وہ تو قانون بدل گیا، وہ 5 سال تک کے لمٹڈ ہوگی، وہ 5 سال ان کے پورے ہو گئے ہیں تو رکاوٹ تو ہے کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ چونکہ وہ ایک 8 رکنی بینچ نے کے پر ایک درخواست پٹیشن لگی تھی، اس پہ ثاقب اسعد صاحب سربراہ تھے تو انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ تا یاد ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ قانون یعنی جی اس قانون میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ بعد میں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا یہ تو پھر الگ بات ہے کہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، پارلیمنٹ بہرحال سپیریئر ہے جو کہ قانون بناتی ہے، عدالتوں کا کام تو ہے وہ قانون پہ عمل درآمد کرانا ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی سازش کیا ہوگی جو ہمارے علم میں آئی ہے۔ سازش یہ ہوگی کہ جناب جس طرح ابھی یہ دیکھا آپ نے ادھر سے کچھ مطلب امرانڈو یار کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا
اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سازش کیا ہوگی جو ہمیں ذرائع نے بتایا. ہمارے ذرائع کے مطابق یہ جو عمران دار ججز ہیں نا یہ ایک دفعہ پھر نواز شریف کے اوپر حملہ کریں گے. اب جیسے پشاور ہائی کورٹ سے حملہ کیا گیا, جیسے لاہور ہائی کورٹ سے حملہ کیا گیا, تو ابھی کافی سارے عمران دار موجود ہیں نا, تو ان کو تو ابھی تو ان کی سروس بھی بہت ہے, ابھی تو ان کی ریٹائرمنٹ میں ٹائم بھی بہت ہے, تو وہ ہر صورت میں مطلب اپنی جو عمران دار جو ہیں تو عمران خان کو فیسیلیٹیٹ تو انہوں نے کرنا ہی ہے, جتنا ان کے اندر بس ہے, جتنا ان کا حوصلہ ہے. تو عمران خان کو تو باہر نکلوا نہیں سکتے, تو کسی بھی طریقے سے وہ پٹیشنر ڈلوائیں گے اپنے پراکسی پٹیشنر سے, اور نواز شریف کے خلاف فیصلے لینے کی کوشش کریں گے کہ جی نواز شریف کسی طریقے سے الیکشن نہ لڑ سکے. لیکن پھر آگے آبویسلی وہ اپیلوں میں معاملہ جائے گا تو نواز شریف صاحب اس سے کلیئر ہو جائیں گے. تو نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے, اس پہ میں ایک فقرہ کیا کہ اس پہ بات ختم کرتا ہوں. نواز شریف لندن سے ادھر چھولے بیچنے کے لیے نہیں آیا, وزیر اعظم بننے کے لیے آیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.